बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल करने की पोजीशन में हैं। इस हवाले से कि भी हम जिंदा हैं। बहुत सारे वो लोग जो पिछले रमज़ान में मौजूद थे, आज हम में मौजूद नहीं हैं, और इस हवाले से भी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इतनी सेहत में हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं, और ये अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें इतनी सेहत दी कि हम रोज़ा रखने की नीयत किए हुए हैं। तो इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और दूसरी बात ये कि हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें रमज़ानुल मुबारक कैसे गुजारना है। ये कोई नया मौजू नहीं है। हर साल जब रमज़ानुल मुबारक आता है तो हम इसकी याद दहानी की कोशिश करते हैं, लेकिन इस याद दहानी की ज़रूरत हमेशा ही रहती है, क्योंकि आमाल के अंदर जो इंसान की यकसुई है वो सिर्फ उसी वक्त पैदा होती है जब हम नियत कर लेते हैं। और जितनी अच्छी हमारी नियत होगी उतनी ही अच्छे हमारे आमाल होंगे। और इस भागती दौड़ती जिंदगी में उससे शायद बैठकर सोचने का इतना मौका ही नहीं मिलता कि ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज मेरा और आपका रब हमसे क्यों करवाना चाहता है। सबसे पहली बात तो ये कि 5 इबादत तो सबको याद हैं कि नमाज जो है वो इमादुद्दीन है, कि दीन की पूरा सतून है। और उसके साथ नमाज के साथ जो ज़कात का हुक्म है वो तज़किया करता है दिल का, मेरे और आपके दिल का तज़किया करता है। हज बड़ा इज्तिमा है पूरी दुनिया के अंदर रहने वाले मुसलमानों का, और उसके साथ साथ ये फिर रोज़ा। तमाम इबादत के अंदर कुछ ज़ाहिर मौजूद है। हम नमाज छुप के भी पढ़े तो तब भी देखने वालों की नज़रों से बच नहीं सकते। घर वालों को मालूम होता है कि हमने नमाज पढ़ी या नहीं। हज तो है ही मरकजी इज्तिमा, और ज़कात भी छुपा के दे तब भी लेने वाले को तो पता चलता है। वाहिद रोज़ा है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। और दरअसल ये एक पूरा तरबियत का निज़ाम है जो अल्लाह ताला रोज़े के ज़रिए मेरी और आपकी करना चाहता है। थोड़ा सा इस दौर पर अगर गौर करें तो ये वक्त कौन सा है? इस वक्त में बच्चा है या बड़ा है, हर किसी को कुछ ना कुछ अचीव करने का, बल्कि बहुत कुछ अचीव करना चाहता है, अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहता है, अपनी सीवी को अपग्रेड करना चाहता है। इस माहौल में जबकि हर शख्स अपने आने वाले दिन को इस दुनिया के लिहाज से बेहतर करना चाहता है, अपने जाहिर से लेकर अपने घर, अपनी औलाद, अपने स्टेटस, उसमें अल्लाह ये चाहता है कि एक काम तो ऐसा है जो ना तुम्हारे पोर्टफोलियो में इजाफा करेगा, ना तुम्हारी सीवी अपग्रेड करेगा, ना तुम्हारे स्टेटस में कोई फर्क डालेगा। ये तुम्हारा और मेरा मामला है। ये तुम मेरे लिए करोगे और मैं ही तुम्हें इसका अजर दूंगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये प्रैक्टिस अल्लाह ताला हमसे क्यों करवाना चाहते हैं? कि जायज काम है खाना पीना, नफसानी ख्वाहिश, जो जायज है उसे भी रोक दिया कि इसको तो रोज़ों को फर्ज करने का मतलब ही ये है कि तुम्हारा दिल जो है वो मुत्तकी हो जाए। जाहिर मुत्तकी होना इससे मुराद नहीं है, दिल मुत्तकी हो जाए। और दिल जब मुत्तकी होता है, बड़ा खूबसूरत शेर है अरबी ज़बान में। उसका तर्जुमा आपको बता देती हूँ कि नौजवान का आधा उसका ज़बान होती है और आधा उसका दिल होता है, बाकी गोश्त के अलावा कुछ भी नहीं है। यानी किसी नौजवान को अगर परखना हो कि वो क्या है, तो आधी उसकी ज़बान है, आधा उसका दिल है, बाकी गोश्त के अलावा कुछ नहीं। अच्छा, नौजवान यहाँ क्यों कहा गया? इसलिए कि एनर्जी लेवल जो है वो एक सबसे हाई लेवल पे होता है, और सीखने का भी सबसे अच्छा पीरियड वही है। उसमें ये बताया गया है कि अगर कुछ जिससे तुमने करवाना है उसको जज करोगे तो दो चीजों से जज करोगे। और जज कैसे करोगे? तो जज करने के लिए दिल तो नहीं है, जुबान ही है ना। जुबान से जज करोगे, लेकिन जो दिल में है वो जुबान पे आएगा। अब खुद देखे कि
اصل میں ہماری سوچ، ہمارا عمل سب کچھ زبان سے ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزوں کی ضمانت دے دو کہ اسے تم قابو میں رکھو گے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک جو تمہارے 2 جبڑوں کے درمیان ہے، ایک جو تمہاری 2 ٹانگوں کے درمیان ہے۔ تو پوری زندگی تو لہٰذا زبان کی حفاظت، روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نہیں بلکہ زبان کی حفاظت کا بھی ہے، اور مقصد اس کا دل کا تقویٰ ہے کہ اگر دل کے اندر خوف خدا ہے تو پوری زندگی اس کے مطابق گزرتی ہے۔ اور دوسری بات جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں سمجھائی گئی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ جو قرآن ہے وہ رمضان میں اتارا ہے، یہ ہدایت لوگوں کے لیے ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، یہ ہدایت بھی ہے اور فرق کرنا بھی سمجھاتی ہے کہ حق اور باطل میں کیا فرق ہے۔ اچھا، رمضان اور قرآن کا تعلق سمجھنے کی اصل میں ضرورت ہے۔ بات تھوڑی سی شاید تھوڑی مشکل لگے لیکن بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا اور رمضان میں نازل کیا، اور قرآن کے آنے سے پہلے ہم کیا تھے؟ اب سوچیں کہ اگر ہم تک قرآن نہ پہنچا ہوتا تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے کہ میں کون ہوں، میں دنیا میں کیوں آیا، مجھے کون سا کام کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، میری دنیا کیسے بہتر ہوگی، یہ جو اینڈنگ ہے، اینڈنگ آف لائف ہے، اس کے بعد مجھے کہاں جانا ہے، میرا کیا مقصد ہے۔ بڑے بڑے فلاسفر نے صرف میں کون ہوں پہ بڑی کتابیں لکھی ہیں، میں کون ہوں، میں کیوں دنیا میں آیا۔ ہمارا تو مسئلہ اللہ تعالیٰ نے خود حل کر دیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، شروع میں ہی بتا دیا کہ تمہیں بے مقصد تو نہیں بھیجا، تمہیں اپنا اسسٹنٹ بنا کے بھیج رہا ہوں۔ اور میں کون ہوں؟ حاکم مطلق، انا ربکم العالی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، میرے سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اور میں تمہیں، اے حضرت انسان، میں تمہیں اپنا اسسٹنٹ بنا کے بھیج رہا ہوں، تم چھوٹی سی چیز نہیں ہو۔ ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں فلاں شخص نے آخر اپنی اوقات دکھا ہی دی نا، جس خاندان سے تعلق رکھتا تھا، جو اس کی بلونگنگ تھی، اس نے بھئی کچھ تو کر کے دکھایا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر کامران مجاہد صاحب کہا کرتے تھے کہ تم کتا خریدتے ہو تو تب بھی اس کی نسل دیکھتے ہو، تو استاد کو رکھتے ہوئے بھی اس کی نسل دیکھا کرو کہ کس نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ تو ہم بھی یہ بات کرتے ہیں، ہم بھی یہ کام کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ ہم یہ جملے بولتے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو بہتر وہی ہے جو متقی ہے، لیکن جینس کا اثر تو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے نا کہ جو جاہلیت میں اعلیٰ ہے، اونچا ہے، وہ اسلام میں بھی اونچا ہے۔ اسی لیے تو آپ نے 2 دعا مانگی تھی، یا عمر بن خطاب یا عمر بن حشام، دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو قوت کی دعا مانگی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو دراصل جو بات میرے اور آپ کے سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ تم کون ہو۔ اگر مجھے یہی پتا نہیں کہ میں کون ہوں، میں کس لیے دنیا میں آیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، میری اوقات کیا ہے، تو انسان پوری زندگی پریشان حال رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر قرآن کو نازل کر کے ہمیں کیا بتایا کہ تم اپنے آپ کو سمجھو، تمہارا کھانے کا وقت میں نے کم کر دیا، تمہیں وقت دیا، تمہارے کھانے پینے کی اوقات سورج طلوع ہونے سے پہلے ختم ہو گئے، اور سورج غروب ہونے پہ تمہیں پھر کھانا پینا ہے۔ لہٰذا اتنا لمبا وقت جو ہے، کہیں 11 گھنٹے کا، کہیں 19 گھنٹے کا، کہیں کسی ملک میں 21 گھنٹے کا، ہمارے بھی 14-15 گھنٹے تو آرام سے بن جاتے ہیں۔ تو اتنا لمبا پیریڈ تم نے کچھ نہیں کھانا، کچھ پکانا بھی نہیں، کچھ کھانا بھی نہیں۔ اچھا، کھانے پینے کے ساتھ ساری ہماری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، ساری مصروفیات، تو گویا کہ تم فارغ ہو گئے۔ اب جب فارغ ہو گئے ہو، جب انسان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو اسے نیند بھی زیادہ آتی ہے، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے،
جب کھانا پینا زیادہ ہوتا ہے تو خواہشات نفس بھی غالب آتی ہیں. ہمارے جتنے صوفیہ علماء، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم نے نام سنے، ان سب نے اس موضوع پر بات کی ہے کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کھانے پینے کو قابو کرنا ہوگا. ہمارے کرنٹ جو بہت قریب کے اسلامک اسکالر ڈاکٹر حمید اللہ بہت کم کھاتے تھے، یہاں تک کہ ان کی تقریباً 45 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے. تو ڈاکٹرز نے ان کی ڈیتھ کی کوز کیا بتائی؟ کم خوراکی. اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے بہت اعلیٰ پائے کی ریسرچ کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم رمضان میں قرآن پاک نازل ہوا، اور تمہارا یہ وقت قرآن کو سمجھنے کا ہے. دن میں جس حصے کو پڑھو اور سمجھو گے، رات میں تراویح میں اسے سنو گے. دن میں جو پارا پڑا ہے، رات میں وہی جب تراویح میں سنیں گے وہ ریوائز ہوگا، سمجھ بھی آئے گی. گویا کہ پورا دن تم قرآن کے ساتھ رہو گے. اب جب پورا دن قرآن کے ساتھ رہو گے تو قرآن تمہیں تمہارے بارے میں بتائے گا کہ تم کون ہو. سیلف اویئرنیس، قرآن سے بڑھ کر سیلف اویئرنیس کہیں سے نہیں ملتی. اور دوسری چیز کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد جو قرآن نے بتایا کہ تم اشرف المخلوقات ہو، تو اس دنیا کو ایکسپلور بھی تم نے ہی کرنا ہے. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، یہ تو سب کو دعا یاد ہے. قرآن کا بہت بڑا حصہ ان آیات مبارکہ پہ مشتمل ہے جو ہمیں سوچنے اور غور و فکر کرنے پر ابھارتی ہیں، جو ہمیں اپنے بارے میں، اس کائنات کے بارے میں سوچنے پر ابھارتی ہے. لیکن مقصد کیا ہے اس سارے کا؟ اس سارے کا مقصد یہ ہے کہ دراصل میں اور آپ اللہ کے اسسٹنٹ ہیں، اس کے نائب ہیں. تو اللہ کون ہے؟ حاکم اعلیٰ. تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کرۂ ارض پر، پوری کائنات کے اندر جس کی چھوٹی سی مٹر کے دانے جتنی، اس مٹر کے دانے کی جتنی جگہ پر حکومت تمہیں کرنی ہے. میں نے تمہیں حکمران بنا کر بھیجا ہے، لیکن حکمرانی کے لیے غنی ہونا بہت ضروری. اللہ کون ہے؟ غنی ہے، بے نیاز ہے. اللہ الصمد، ٹھیک ہے نا، ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. اب اللہ بے نیاز ہے، اللہ غنی ہے، اسی لیے تو ہم سب کو نواز رہا ہے. اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری نسل بھی ہے، لیکن اس کے باوجود تمہیں اپنی نسلیں نہیں سنوارنی، تمہیں پوری انسانیت کو سنوارنا ہے. اس لیے کہ تم پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کے آئے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اور ہم کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری حدیث کو یاد رکھے گا، یعنی جو میری باتوں کو یاد رکھے گا، اسے پہنچائے گا، وہ خلیفہ ہے، میرا خلیفہ ہے. تو آپ نے فرمایا ارحم خلفائی، اے اللہ تو رحم فرما میرے نائب پر، ان لوگوں پر رحم فرما جو میری حدیث کو آگے بیان کرتے ہیں. تو گویا کہ ہم اللہ کے خلیفہ بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ بھی ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ جس کے لیے دل کا غنی ہونا ضروری ہے، دل کا پاک ہونا ضروری ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد بتایا گیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم ویتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مومنین کے اوپر کہ اس نے تم میں سے رسول بھیجا جو تم پر آیات کی تلاوت بھی کرتا ہے اور تمہارے نفسوں کا تزکیہ بھی کرتا ہے، تمہارے نفوس کو پاک بھی کرتا ہے. اور پورا رمضان دراصل اس بات کی تربیت ہے، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ اگر وہ ایک کام کو 30 دن کر لیتا ہے، 29-30 دن کر لیتا ہے، تو وہ اس کی عادت بن جاتی ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ شعوری طور پر کرے. لیکن اگر وہ وقت گزاری کے لیے کرے کہ دن پورے کرنے ہیں، روزہ کاٹنا ہے،
روزہ رکھنے کی بجائے روزہ گزارنا ہے. روزہ گزارنے میں اور روزہ رکھنے میں اور روزہ کاٹنے میں بہت فرق ہے، اور ہم تینوں کام کرتے ہیں. کچھ لوگ خوش قسمت ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، اور کچھ روزہ گزارتے ہیں. کچھ بد نصیب وہ بھی ہیں جو روزہ کاٹتے ہیں. اور روزہ کاٹنے کے حوالے سے جو بات ہے، حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ. جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ. احتساب کیا ہے؟ ایمان، پہلی بات کلیئر ہونا چاہیے کہ روزہ اصل میں جو حکم سورہ بقرہ کے اندر ہے نا کہ تمہاری نیکیاں 1 سے 700 گنا تک بڑھا دی جائیں گی، تو وہ کیسے بڑھا دی جائیں گی؟ ایک ہی نیکی پر ایک شخص کو 1 اجر ملے گا، دوسرے کو 10 مل سکتے ہیں، تیسرے کو 100 مل سکتا ہے، چوتھے کو 700 مل سکتے ہیں، پانچویں کو 700 سے بھی زیادہ مل سکتے ہیں. کام ایک ہی ہے، لیکن نیکی کا تعلق، اجر کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ایمان کے ساتھ ہے. ایمان کیا ہے؟ دل کی کیفیت ہے. ایمان دل کی کیفیت ہے کہ جتنا دل کی رضامندی کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، اس کی خوشنودی کے لیے جو ہے وہ روزہ رکھا گیا. اور دوسری بات احتساب. دراصل بہت بڑی نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اس شخص کے لیے جو اپنے اعمال کا خود احتساب کر لے. احتساب کا مطلب ہوتا ہے جانچ پڑتال، انالیسز. خود اپنا تجزیہ، خود ہم اپنا تجزیہ کریں، کوئی اور ہمارا تجزیہ نہ کریں. ہوتا کیا ہے؟ میری ایک فہرست ہے تقویٰ کی، یہ چیزیں تقویٰ میں آتی. آپ کی ایک فہرست ہے تقویٰ کی، یہ چیزیں تقویٰ میں آتی. میں نے اپنی فہرست بنائی ہوئی، آپ نے اپنی فہرست بنائی ہوئی، اور اس کے اوپر ہم مطمئن ہیں. اللہ نے تقویٰ کی کیا فہرست رکھی ہے، یہ اس سے ہم تھوڑا سا لا علم رہنا چاہتے ہیں. میں نے یہ لفظ جان بوجھ کر بولا ہے، ہم اس سے لا علم رہنا چاہتے ہیں. اب میرے حساب میں جو تقویٰ ہے بس ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک ہے. اور جو میرے حساب میں تقویٰ نہیں ہے اس پہ میں نے ایک ججمنٹ شروع کی ہوئی ہے آپ کی، آپ نے وہ ججمنٹ شروع کی ہوئی ہے میری. تو دراصل یہ احتساب نہیں ہے. احتساب یہ ہے کہ مجھے بہت اچھی طرح سے پتا ہو کہ میں کیا ہوں، اور میں اپنی ذات کو قرآن کے آئینے میں دیکھوں کہ قرآن مجھے کس جگہ پہ رکھتا ہے. میں پورے رمضان المبارک کا اپنا پورا جو مہینہ ہے اس کو قرآن کے ساتھ وقف کروں، اور قرآن کو پڑھتے ہوئے دوسروں کو نہیں دیکھوں، میں اپنے آپ کو تلاش کروں. اس قرآن کے اندر میں اپنے آپ کو تلاش کروں کہ میں کہاں کھڑی ہوں، اور پھر میں یہ بھی دیکھوں کہ مجھے کہاں پہنچنا ہے. کیونکہ قرآن پاک میں انبیاء کی سیرت ہے، انبیاء کرام کی سیرت ہے، اولیاء اللہ کی سیرت ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مومنین کے یہ صفات ہیں، مومنین کی یہ صفات ہیں، مومن کیسا ہوتا ہے. تو پھر میں کمپیئر کروں اپنے آپ کو اس قرآن کے بالکل تناظر میں کہ مومن کیسا ہوتا ہے اور میں کیسی ہوں. اچھا، یہ احتساب ہے. اور احتساب پچھلی زندگی کا بھی ہے، احتساب آج کے دن کا بھی ہے. اور سب سے بڑی بات کہ جب انسان حالت روزے میں ہوتا ہے، ہمیں تو یہ بہت احساس رہتا ہے کہ ہم بھوکے بھی ہیں، ہم پیاسے بھی ہیں. اور تھوڑا سا مسئلہ اور بھی ہے کہ ہم تھوڑا کھا بھی اس خوف سے رہتے ہیں کہ 14 گھنٹے ہمیں بغیر کھائے گزارنا ہے، تو پیاس کچھ تھوڑی سی زیادہ بھی لگتی ہے. اور ہمیں یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ انرجی لیول لو ہو جائے گا. اور اس کے بعد اس خوف کے ساتھ جب ہم چل رہے ہوتے ہیں تو ایک بات پہ غور کریں کہ 12 بجنے کے بعد تھوڑے سے ہم ہائپر ہونا شروع ہوتے ہیں، غصہ آنا شروع ہوتا ہے. اچھا، جب غصہ آنا شروع ہوتا ہے تو اور کسی کو نکلے نہ نکلے اپنے گھر کے افراد کے اوپر ہم تنقید کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، اسی طرح
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اپنے ارد گرد والوں کے لیے، جبکہ اصل میں روزے کا مقصد یہ تھا ہی نہیں کہ ہم اس سوچ اور فکر میں پڑے رہیں کہ ہائے میرا انرجی لیول لو ہو رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم جب اس جگہ پہ پہنچے تو ہم سوچیں کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے پاس گرمیوں میں ایئر کنڈیشن کی سہولت نہیں، جن کے پاس پنکھے کی سہولت بھی نہیں، جو دھوپ میں کھڑے میں مزدوری کر رہے ہیں۔ ہم ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچیں کہ جو انتہائی مشقت میں روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس سیر و رفتار کے لیے بھی پراپر انتظام نہیں۔ تو دراصل یہ اس پوزیشن میں اللہ تعالیٰ ہمیں لاتا اس لیے ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں سوچیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ مستقل اپنی حیثیت میں کون ہے؟ میں اللہ اور اس کے رسول کی اسسٹنٹ ہوں، حکمران ہوں۔ حکمران کا اسسٹنٹ حکمران ہوتا ہے۔ ہمارے ذہنوں کے اندر حکمرانی کا تصور لوگوں کا مال چھین لینا، ضبط کر لینا، سلب کر لینا، ظلم کر دینا یہی ہے۔ یہ اصل اس کا معنی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو حکمران بنا کے بھیجا، جنہوں نے خود بھوک کاٹی اور دوسروں کے پیٹ بھرے، جنہوں نے اپنی جائیداد کیا اپنے کفن کا انتظام تک نہیں کیا، لیکن دوسروں کی جائیدادیں پوری ایمانداری کے ساتھ سپرد کی، اپنی اولادوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، کوئی ورثہ نہیں چھوڑا، لیکن اپنی پوری قوم کا کہ ورثے کا خیال کیا۔ تو شریعت جس کو ہم دین کہتے ہیں، اس کا ایک حصہ شریعت ہے نا۔ تو شریعت کے مقاصد کیا ہیں؟ شریعت کے مقاصد ہی دین کی حفاظت ہے۔ نبی کیوں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کیوں بھیجے؟ دین کی حفاظت کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے، عقل کی حفاظت کے لیے، نسل کی حفاظت کے لیے۔ اور بعض علماء کرام نے اس میں ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے کہ عزت کی حفاظت کے لیے۔ بعض علماء مقاصد شریعت 5 بیان کرتے ہیں اور بعض علماء مقاصد شریعت 6 بیان کرتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ ہم شریعت کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت کا مقصد بتایا ہے وہ کیا ہے؟ دین کی حفاظت کس نے کرنی ہے؟ میں نے اور آپ نے کرنی، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلغوا انی ولو آیا کا حکم دیا ہے یہ کہ جو بات تم تک پہنچی اسے آگے پہنچا دو۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا جو شاہد ہے وہ غائب تک پہنچا دے، جو حاضر ہے ان تک پہنچا دے جو موجود نہیں ہے۔ یہ حکم ہے دین کی حفاظت۔ دین جتنا جیسا ہے، میری اور آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے گزرتا ہے۔ بچے کی سب سے بڑی ضرورت دین ہے۔ کیا میں نے اور آپ نے اپنے بچے تک دین پہنچا دیا؟ اگر میں اس قابل نہیں ہوں تو پھر مجھے کچھ کرنا ہے کہ وہاں پہنچانا ہے جہاں پر اسے دین سمجھ آ سکے۔ اور اگر میں قابل بھی ہوں تو بھی مجھے اس کو کوئی فورم دینا ہے، اس لیے کہ آج کا بچہ جتنا لاجیکل ہے، کیوں ہے؟ اس لیے کہ پورا سسٹم آف ایجوکیشن بھی، اور یہ ہمارا سوشل سسٹم بھی، اور ہماری یہ میڈیا کی دنیا بھی، یہ سب بچے کو کیا سمجھاتی ہے کہ جو چیز لاجیکلی اپروو نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ حالانکہ ایمان کیا ہے؟ قل آمنت باللہ ثم استقم، جب تو نے اللہ پر ایمان لیا تو ڈٹ جا، بس تمہیں سمجھ آئے نہ آئے۔ یہ دو چیزیں بالکل فرق ہیں۔ اللہ یؤمنون بالغیب، اللہ غیب پر ایمان کا مطالبہ کرتا، تمہیں نہیں سمجھ آ رہی نہ آئے، لیکن تمہیں ایمان لانا ہے، اس لیے کہ وہ تو برحق ہے، تمہیں نہیں سمجھ آتی تو نہ آئے، کیونکہ میری عقل بھی محدود، میری نظر بھی محدود۔ اب یہ تو نہیں کہ جو مجھے نظر نہیں آ رہا وہ موجود ہی نہیں ہے، یہ تو نہیں جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا وہ ہے ہی نہیں، ایسا تو نہیں ہے نا۔ ہم خود دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں نہیں نظر آ رہی وہ بھی موجود ہیں۔
ہم خود بہت دفعہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سمجھ سے وہ چیز بالا ہوتی ہے، لیکن دوسرا ہمیں سمجھا دے تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر وہ چیز جو میری سمجھ میں نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ ہے ہی نہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے اولاد کو، اولاد کی اولاد کو، اس کی فکر جو سب سے زیادہ کرنی ہے وہ دین کی فکر کرنی ہے، کیونکہ شریعت کا پہلا مقصد دین کی حفاظت ہے، اور شریعت کا دوسرا بڑا مقصد جان کی حفاظت ہے۔ جان ہے تو جو محاورہ ہے نا، بزرگ بولا کرتے ہیں جان ہے تو جہان ہے، ایمان بھی جان کے ساتھ ہے۔ زندہ ہوں گے تو ایمان ہوگا، جب زندہ ہی نہیں ہوں گے تو ایمان کہاں ہوگا؟ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا، جس نے ایک جان کو ختم کیا، قتل کیا، اسے مارا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ تو خود سوچیں پھر آج کشمیر اور غزہ کے حالات ذہن میں رکھیں، یمن میں کیا ہوا، بہت سارے علاقے ہیں، برما میں کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے۔ تو جان اتنی بے قیمت ہو گئی جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ تو اصل میں شریعت کا مقصد دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، پھر عقل کی حفاظت۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی لیے تو شراب منع کی ہے کہ شراب پیو گے تو تمہاری عقل کے اندر فطور آ جائے گا، لہٰذا بہت تیز میوزک سے منع کیا، اس لیے کہ وہ تمہاری عقل کے اندر فطور پیدا کر دے گا، تو وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تم سے مسلوب کر لے گا، سلب ہو جائے گی۔ اور سود سے منع کیا کہ سود خور کی صرف ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ وہ اپنے مال کو بڑھائے، اسے دوسرا ضرورت مند نظر ہی نہیں آتا، وہ مال کی محبت میں خبتی ہو جاتا ہے، مجنون ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا عقل کی حفاظت، ہر وہ چیز منع کر دی جس سے انسان کی عقل کے اندر کوئی فطور واقعہ ہوتا ہے یا کوئی کمی واقعہ ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن سمجھا رہا ہے ہمیں، اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر نسل جو ساری فحاشی ہے اس کو روکا کیوں ہے؟ اللہ کو نعوذ باللہ کیا پڑھی ہے، ہم جو مرضی کریں؟ اللہ کو اس لیے پڑھی ہے کہ ہماری نسل محفوظ نہیں ہوتی، اور جب نسل محفوظ نہیں ہوتی تو اخلاقیات ختم ہو جاتے ہیں، اور جب اخلاقیات نہیں ہوتے تو معاشرہ پھر معاشرہ نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے، جنگل کا بھی قانون ہوتا ہے، تو انسانوں کے تو قوانین بہت ضروری ہیں۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن اور رمضان کے ذریعے میری اور آپ کی کریکٹر بلڈنگ کرنا چاہتے ہیں۔ میری اور آپ کی کریکٹر بلڈنگ رمضان کے ذریعے اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس زمین کے اندر حکمران ہیں، تاکہ ہم لوگوں کا حق نہیں ماریں، رشوت نہیں لیں، سفارش نہیں کریں، ظلم نہیں کریں، غیبت نہیں کریں، چغلی نہیں کریں، اور ہر کسی کا حق جو اس کا حق بنتا ہے وہ اسے حق دے۔ یہ ساری جو کریکٹر بلڈنگ ہے وہ اللہ روزے کی حالت میں قرآن پڑھا کے کروانا چاہتا ہے، کیونکہ تم یکسور ہوگے، تمہیں ایک تو بہت ساری جو کھانے کے ساتھ نیگیٹو چیزیں انسان کے اندر آتی اس سے بچے رہو گے، اور زیادہ یکسوئی کے ساتھ اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں، آپ کے خود بچے، میرے بچے، جب پیپر ہوتے ہیں تو کھانا پینا کم سے کم کر دیتے ہیں، ہم کہتے رہ جاتے ہیں بیٹا کھانا کھا لو نہیں وہ نیند آئے گی۔ یہ تو ہماری روز مرہ کی معمولات ہے نا۔ آپ اور میں جب پڑھتے تھے تو ہم بھی یہی کام کرتے تھے کہ ظاہر ہے کہ کم سے کم کھاتے تھے، اور تبھی یہی مقصد ہے اصل میں کہ بھوکے پیاسے رہ کے قرآن کو سمجھو۔ یہ نہیں کہ روزہ رکھا سو گئے، 12 بجے اٹھے، اور 12 بجے کیا 1 بجے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد پھر افطاری کا سلسلہ شروع ہو گیا، طویل سلسلہ۔ تو یہ تو مقصد نہیں ہے روزے کا۔ اور اصل مقصد جس پہ میں بات کر رہی ہوں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا اسسٹنٹ بنایا، اور ہم سے چاہا کیا چاہا؟ سورہ النساء کی آیت نمبر 95 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم
فضل اللہ المجاہدین باموالہم علی القاعدین درجہ، کہ جو بیٹھنے والے ہیں، بیٹھے رہنے والے ہیں، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، زبان سے بھی، جان سے بھی اور مال سے بھی، یعنی اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے، جاری کرنے کے لیے، اپنی ذات سے لے کر پوری دنیا تک۔ ایک بات اب ذہن میں رکھنے کی ہے، ایک وقت وہ تھا کہ جب میں نیک رہنا چاہتی تو میں رہ سکتی تھی، میں اپنے بچوں کو نیک رکھنا چاہتی تو میں رکھ سکتی تھی، بہت ایفرٹ کے بعد۔ لیکن اب میں اپنے آپ کو بھی نیک نہیں رکھ سکتی بہت ایفرٹ کے باوجود۔ میں اپنے بچوں کو اس دور کے فتنوں سے نہیں بچا سکتی بہت ایفرٹ کے باوجود، اس لیے کہ میرے اور آپ کے بچوں کے والدین میں اور آپ نہیں ہیں، میرے اور آپ کے بچوں کے استاد میں اور آپ نہیں ہیں۔ گوگل ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے، سیک ڈیپ ہے، یہ سب ٹولز ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں، مجھے اس بات کو سوچ کے خوف آتا ہے کہ ایک دو نسلوں کے بعد یہ ہماری نسلوں کا خدا ہوگا۔ آج بھی بچہ کوئی بھی چیز سیکھنا چاہتا ہے، کتاب نہیں کھولتا، انہی ٹولز کو استعمال کرتا ہے، اور کل کم کتاب کھولے گا۔ میں نے چیٹ جی پی ٹی پہ ایک دن بیٹھ کے 3 ایکسرسائز کی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، کہ مجھے ایک واقعہ چاہیے جس کا مجھے پتا تھا، مطلب ایسا نہیں کہ جس کا مجھے نہیں پتا تھا، جس کا مجھے پتا تھا میں نے وہ سوال لکھا اور اس کا جواب مانگا، اور بار بار مانگا، تینوں جواب غلط، پھر غلط، پھر غلط۔ لیکن اچھا، پھر میں نے اگلی پریکٹس کی ٹیکنیکل ٹولز، ٹیکنیکل کچھ ٹولز میں نے پوچھے اس سے، تو اس نے مجھے صحیح بتائے 1 2 3 4 کر کے۔ میں نے لکھا جماعت اسلامی کے رکن بننے کا طریقہ بتائیں، اردو میں لکھا اسی طرح، اور اس نے مجھے ساری رکنیت کی شرائط بھی بتائیں، طریقہ بتایا، کام بھی بتائے۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کچھ ہے، ٹیکنیکل چیزیں تو اسے سب پتا ہے، ہماری سب پتا ہے، سب کی پتا ہے، لیکن شریعت پہ آ کے اس کو کیا مسئلہ ہے؟ میں نے اس واقعے کو دوبارہ، وہ جو ابو محجن ثقفی اور جنگ قادسیہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے، آخر میں نے اسے پورا واقعہ لکھ کے کہا کہ تم نے مجھے غلط بتایا ہے، واقعہ یہ ہے۔ اس نے پھر کہا معذرت، میں نے آپ کو صحیح واقعہ نہیں بتایا، لیکن آخر میں آ کے جھولا پھر غلط لکھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم جو دجال سے متعلق احادیث پڑھتے ہیں نا، کہ وہ کہے گا یہ جنت ہے تو ہم کہیں گے جنت ہے، وہ کہے گا یہ جہنم ہے تو ہم کہیں گے جہنم ہے، صبح آدمی مسلمان میں مومن ہوگا، شام میں کافر ہوگا، شام میں مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا۔ یہی مقصد ہے، یہی مطلب ہے کہ جب قرآن نہیں کھولا جائے گا، تفاسیر نہیں پڑھی جائیں گی، احادیث نہیں پڑھی جائیں گی، جب اسی کے دیے ہوئے ٹولز کو ہم اکتفا کریں گے، تو پھر شریعت ہمیں یہی بتائے گا، اور پھر ہمیں جو شریعت بتائے گا وہ وہی ہوگی جو دجال کی شریعت ہوگی۔ یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، 1 یا 2 نسلوں کے بعد، اللہ نہ کرے، اگر ہم نے نہیں سنبھالا اپنی نسلوں کو، تو یہ ہماری نسلوں کا خدا ہوگا۔ آج والدین یہ ہے، استاد یہ ہے۔ میں ایک استاد ہونے کی 25 سال کی جاب کا تجربہ رکھتی ہوں، اور ریسرچ کروائی ہے میں نے، 150 طالبہ میں نے ریسرچ کروائی ہے، اور مجال ہے کوئی بچی بہت پریشر کی، جو کتابیں انہیں دے دو تو دے دو، خود پرووائڈ کر دو، باقی وہ ساری اسی سے پوری ریسرچ کر لیتی، ویریفائی بھی نہیں کرتے جا کے کہ کتاب کے ساتھ ویریفائی کر لیں کہ کیا تھا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ہم اپنی نسلوں کا دین بچانا چاہتے ہیں، ایمان بچانا چاہتے ہیں، تو اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، حدیث کے ساتھ جوڑیں۔ یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ اصل میں فتنہ دجال سے مقابلے کا بیسک ٹول ہے، بیسک طریقہ ہے، اور اصل میں یہی اس آیت مبارکہ میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو اپنی جان اور اپنی مال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا درجہ بیٹھے رہنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔
تو بات کیا سمجھ آئی؟ آج کی اس بات کے اندر میں نے صرف ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ رمضان اور قرآن کا تعلق کیا ہے. تو کوشش کرنی ہے ہم سب کو کہ پورا رمضان المبارک قرآن کے ساتھ جوڑ کے اپنے آپ کو رکھیں. اپنی باقی ساری ایکٹیویٹیز، ہمارے پاس عید کے لیے بڑے کپڑے موجود ہیں، بہت جوتے موجود ہیں، بہت جیولری موجود ہے. کوئی مسئلہ نہیں کہ ہم عید کے لیے شاپنگ کرنے جائیں گے، کوئی ضرورت نہیں. اگر کسی کو بہت ضروری کرنی ہے تو ابھی دن باقی ہیں، کر لیجئے. کوئی عید کے اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم گھروں کی بڑی طویل صفائی کریں گے. ہمارے گھر الحمدللہ بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آخری رات جو اصل میں بدلے کی ہے، جو اجر کی ہے، جو معاوضے کی ہے، اس کو ہم صفائیوں پہ، اس کو ہم عید کی تیاریوں پہ، بہت لمبی چوڑی کوکنگ پہ، آگے پیچھے فوڈ پانڈا زندہ باد. لیکن رمضان میں وہ فوڈ پانڈا کی بجائے ہماری کوکنگ ہے. اچھا، اور پھر جو چاند رات ہے، جو عبادت کی رات ہے، اس میں فوڈ پانڈا کچھ بھی نہیں کرتا. تو بات اصل میں یہ ہے کہ ہمیں پہلے خود سوچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی سوچوانا ہے، اپنے ساتھ لگانا ہے، اپنے ساتھ شامل کریں. ایک مہینہ یہ عبادت کا مہینہ. عبادت سے مراد تزکیہ نفس نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. تزکیہ نفس ایک حصہ ہے، تزکیہ نفس ایک پارٹ ہے کہ جب نفس کا تزکیہ ہوگا تو ہم بندگی رب کے قابل ہو جائیں گے. میرا اور آپ کا رب وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا مطالبہ کرتا ہے. مطالبہ بندگی رب کا ہے، تزکیہ نفس کا نہیں ہے. لیکن بندگی رب کے لیے تزکیہ نفس ناگزیر ہے، لازم ہے. اسی لیے پانچوں جو ہمارے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پانچوں مراسم عبودیت کی کا مقصد تزکیہ نفس ہے. ان پانچوں عبادات، ان پانچوں مراسم عبودیت کے ذریعے تزکیہ نفس حاصل کرو اور اس کے بعد بندگی رب کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اور بندگی رب کیا ہے؟ مقاصد شریعت کی حفاظت. بندگی رب جو 5 شریعت کے مقاصد جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، عقل کی حفاظت، نسل کی حفاظت اور مال کی حفاظت، چھٹا عزت کی حفاظت. تو اصل میں بندگی رب یہ ہے. اور یہ کس کا کام ہے؟ آپ سوچیں، ہماری حفاظت کون کرتا ہے؟ سپاہی کرتا ہے نا. سپاہی کو ہم 2 کیٹیگریز میں کر لیں، چلو فوج کر لیں اور پولیس کر لیں. انتظامیہ کسی جگہ پہ اندرون خانہ پاکستان کے اندر انتظامیہ، پولیس کا پورا سسٹم، اور سرحدوں کی حفاظت فوج. اور میں اور آپ، اللہ نے ہمیں فوج کی جگہ بھی کھڑا کیا ہے، اللہ نے ہمیں پولیس کی جگہ بھی کھڑا کیا ہے. اندر کی حفاظت اپنی تزکیہ نفس کرتے ہوئے پولیس کا کام ہے. پولیس مین کی طرح اپنی حفاظت کرنی ہے، جیسے پولیس مین اپنے شہر کی حفاظت کرتا ہے. اس کی ذمہ داری تو ہے نا یہ. اچھا، اور پھر جیسے فوج سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، ایسے ہمیں اپنے باہر سے آنے والے حملوں کی حفاظت کرنی ہے کہ دوسرے ازم، دوسرے نظریات، دوسرے افکار میرے نظریے کو ہٹ نہ کریں. سرمایہ دارانہ نظام، کیپٹلزم، یہ ہمارے نظریے کو ہٹ کر رہے ہیں. ان کا نظریہ کیا ہے کہ یہ زندگی یہی کے لیے ہے، لہذا جو چاہو کرو، عیاشی کرو. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. لہٰذا تم نے ترجیح کس کو دینی ہے؟ آخرت کو دینی ہے. اچھا، یہ پوری ایک فلسفی جو رمضان اور قرآن کے تعلق کے ساتھ ہے، اس کو ہمیں پیش نظر رکھنا ہے. اور اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے خود بھی اس فلسفی کو سمجھنا ہے اور اپنی گھر والوں کو بھی اس فلسفی کو سمجھانا ہے. کچھ کام جو ہمیں کرنے ہیں، ویسے تو بہت ساری بات ہوگی لیکن 1 2 3 کر کے دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلا کام، آج سے اپنی نیت کو ہمیں خالص کرنا ہے. نیت کو خالص کرنے کا مطلب یہ نہیں روزہ تو دکھاوے کے لیے ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو ممکن ہی نہیں ہے. کون جانتا ہے میں روزے سے ہوں، کون جانتا ہے میں روزے سے نہیں ہوں، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا. لیکن نیت کو خالص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے وہ روزہ نہیں رکھنا جو
بس ٹھیک ہے، فرض ہے، رکھتے آئے، بلکہ وہ روزہ رکھنا ہے جس کا اصل مقصد ہے، اسی کے مطابق پھر اس کا اجر بھی ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیں عزم مصمم یعنی پختہ عزم کرنا ہے، پختہ ارادہ کرنا ہے، جس کے لیے قرآن نے ہم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ایسا پختہ ارادہ کہ جس کے بعد انسان جو ہے وہ خود کچھ نہیں کرتا بلکہ اس سے صادر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے خدا نخواستہ ابھی کو بہت بڑا دھماکہ ہو، اللہ نہ کرے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم خود کچھ نہیں کریں گے، جو بھی ہوگا وہ ہم سے صادر ہو جائے گا، یعنی وہ چیخ و پکار ہے، وہ بھاگ دوڑ ہے، ہم خود تھوڑی کریں گے، خود تو ہم کچھ نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو اس طرح کے کچھ کام مطلب خود بخود، یعنی پختہ ایمان، یقین پختہ ہو تو خود بخود ہو جاتا ہے۔ ایسا ارادہ باندھیں کہ مجھے رمضان المبارک کو قرآن کے ساتھ گزارنا ہے، اس میں مجھے اپنے آپ کو بھی سمجھنا ہے، اپنے رب کو بھی سمجھنا ہے، اپنا رشتہ اس کائنات کے ساتھ بھی سمجھنا ہے، اور میرا میں نے اپنے آپ کو قرآن کے اندر تلاش بھی کرنا ہے، تو اس عزم کے ساتھ۔ اور تیسری بات یہ کہ رمضان المبارک سے پہلے دیکھیں، انسان ہیں ہم، میں اور آپ سبھی روٹی کھاتے ہیں، اناج کھاتے ہیں نا، چاول ہو، گندم ہو، کچھ بھی اناج کھاتے ہیں۔ اناج کھانے والا شخص اور پتا جس کے پیٹ میں موجود ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا اس کی کسی کے ساتھ رنجش نہ ہو، غصہ نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم فرشتے تو ہے ہی نہیں، فرشتے تو نہیں ہے نا، انسان ہے۔ تو لہٰذا ڈھونڈ کے نکالنا ہے کہ مجھے کس پہ غصہ ہے، مجھے کس سے رنجش ہے، میرا دل کس سے ذرا دور ہے، کس سے کھٹا ہے، کون مجھے اچھا نہیں لگتا۔ کم از کم ایک کیٹیگری تو یہ ضرور ہوتی ہے کہ فلاں مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اچھا، کسی سے میری کیمسٹری نہیں ملتی، کسی کے ساتھ میں کمفرٹیبل نہیں ہوتی، یہ ہمارے جملے ہیں نا، میں فلاں کے ساتھ تو میں کمفرٹیبل نہیں ہوں، کیوں نہیں ہوں؟ اس کے بیک پہ کچھ ہے، وہ سب نکالنا ہے اور سب کو معاف کرنا ہے۔ کیوں؟ بہت سارے بوجھ کے ساتھ جو دماغ کے اندر وہ جمع ہے نا، بہت ساری چیزیں کچھ نکالیں گے، جیسے جگ کے اندر پانی نکالیں گے تو دودھ ڈالیں گے، پانی نکالیں گے تو شربت ڈالیں گے، ورنہ جب تک نکالیں گے نہیں تو کیسے ڈالیں گے؟ تو لہٰذا اپنی دماغ کو خالی کرنا، اپنے دل کو خالی کرنا، قرآن کو اس کے اندر ڈالنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تیسرا کام، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم سب کو معاف کر دیں اور سب چیزیں دماغ سے نکال کے اپنے دل و دماغ کو خالی کر دیں۔ چوتھی بات، اپنے اوقات کی ترتیب بنا لیں، جیسے ہم بچوں سے کہتے ہیں ٹائم ٹیبل بنا لیں، اپنا بھی ٹائم ٹیبل بنا لیں، کتنا سونا ہے، کتنا جاگنا ہے، کتنا قرآن پڑھنا ہے، کتنا جو ہے وہ گھر کے کام کرنے ہیں۔ آرام ضروری ہے، کس لیے؟ کہ رات کو تراویح میں اگر قرآن سننا ہے، کہ اگر دن میں سوئیں گے نہیں تو تراویح میں کھڑے بھی نیند آئے گی، تو اس لیے اتنا دوپہر میں سونا کہ رات کو تراویح میں قرآن سن سکیں۔ اور یہ کوشش کیجئے گا کہ جو دن میں قرآن کا حصہ پڑھا جا رہا ہے وہی تراویح کی ترتیب سے چلیں، قرآن پڑھانے والے بھی تراویح کی ترتیب سے چلیں اور قرآن سننے والے بھی تراویح کی ترتیب سے چلیں۔ بہت فرق پڑتا ہے روز کے مضامین کو۔ بے شک آپ میں سے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ترجمہ قرآن نہ جانتے ہوں، لیکن ترجمہ قرآن نہیں بھی جانتے ہوتے، قرآن اتنا آسان ہے، پھر بھی کم از کم یہ سمجھ شروع ہو جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آج آیا تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو گیا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو گیا ہے، یہ فلاں قوم لوط کا قصہ ہے، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ، پھر بھی سمجھ آنے لگتی ہے۔ اور اس کے بعد پانچویں بات، اللہ سے بہت دعا کریں۔ آدھا کام انسان کا دعا کرتی ہے اور آدھا انسان بڑی مشکل سے آدھا، یعنی اصل میں دعا کرتی کیا ہے؟ جتنی ہم دعا مانگتے ہیں نا، دعا مانگنے سے مراد وہ والا لطیفہ نہیں، وہ جو عام طور پر ہو، مطلب ایک اہل زبان کا ہی وہ ہے لطیفہ، جو اردو زبان رکھتے ہیں، کہ وہ جو عام طور پر کہتے ہیں کہ ہم دعا ایسے مانگتے ہیں جیسے ہم سبزی والی دکان پہ جا کے کہتے ہیں کریلا بھی کر دے اور وہ ٹماٹر بھی کر دے، پیاز بھی کر دے، لہسن بھی کر دے، اس طرح کی دعا نہیں مانگتے وہ جو منہ پہ رواں ہوتی ہے، بلکہ دعا جو ہے وہ دل سے قبول وہی ہوتی ہے جو دل سے مانگی جاتی ہے۔
مجھے تو یہ کبھی سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں کب یہ بات سمجھائی گئی، کہاں ہم ڈائیورٹ ہوئے کہ حج میں بھی جائیں گے، عمرہ بھی کریں گے تو رٹی رٹائی دعائیں پڑھیں گے، جن کا نہ ترجمہ آتا ہے نہ جن کا مطلب آتا ہے۔ میرے اور اللہ کے درمیان کون حائل ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہی ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرا رب کے ساتھ میری اس وقت گفتگو کیا چل رہی ہے۔ میں نے رب کو وہاں جا کے بھی محسوس نہیں کیا، میں نے رب کا جواب وہاں جا کے بھی نہیں محسوس کیا، میں نے اپنا سوال وہاں جا کے بھی محسوس نہیں کیا، تو بتائیں کب کیا؟ پھر نہیں آتی، ترجمہ نہیں آتا، نہیں ہماری زبان، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کے ساتھ گفتگو ہے نا، اللہ سے زاری ہے، تو اپنی زبان نہیں کریں۔ مسنون دعاؤں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں یاد تو پھر بھی اسی کو کرنا ہے، یا نہیں ایک ترجمہ آتا تو پھر بھی اسی کو پڑھنا ہے۔ تو مسنون دعاؤں کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو یاد کریں، اس کا ترجمہ سیکھیں اور اس کو اسی طرح کریں۔ نہیں کر سکتے تو اپنی زبان میں اسی طرح سے ترجمہ مطلب ہم نے پڑھی ہوئی ہوں دعائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زاری کیسی ہوتی تھی، آپ دعائیں کیسے کرتے تھے۔ زندگی میں بہت سارے معجزات ہیں، ایک تو میدان جہاد کے، انبیاء کے بعد معجزہ کہاں ہوتا ہے؟ میدان جہاد میں۔ اور اس کے بعد جب بندہ اللہ سے ایسے مانگتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، امام بخاری نابینا تھے، پیدائشی نابینا تھے، اتنی شدت سے دعا مانگی کہ سو کے اٹھیں تو بیٹا کہتا ہے کہ ماں مجھے تو نظر آ رہا ہے۔ معجزہ ہے کہ نہیں؟ لیکن کیوں مانگتی تھی یہ دعا؟ کہ اللہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا دنیا میں ایسا کام کرے کہ پوری زندگی آخرت تک اس کا نام اور اس کا کام باقی رہے۔ تو قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اور سب سے زیادہ صحیح کتاب صحیح بخاری ہے۔ دنیا کے لیے نہیں مانگی تھی، ہم مانگتے ہیں میرے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دے، میرے بیٹے کو جو ہے وہ میرے بیٹے کا بزنس، وہ بھی ضروری ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، وہ بھی ضروری ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ اے اللہ میرے بیٹے کو اس لیے ڈاکٹر بنا دے کہ وہ دکھی انسانیت کی خدمت کر سکے۔ اے اللہ میرے بیٹے کا کاروبار اس لیے چمکا دے کہ وہ ضرورت مندوں کی مدد کر سکے۔ فرق بہت ہے۔ زندہ اس لیے کھاتے اس لیے نہیں کہ ہم زندہ رہیں، بلکہ زندہ اس لیے رہیں، کھانا ہمیں اس لیے ہے، زندہ اس لیے ہے رہنا ہے کہ ہمیں اللہ نے اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے، ہمیں یہاں اللہ کے احکامات کے مطابق حکومت کرنی ہے، اللہ کے نظام کو یہاں رائج کرنا ہے، جاری کرنا ہے، یہی ہم سے سوال ہوگا۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ جو بھی میرے پاس ہے، وقت ہے، مال ہے، ذہن ہے، علم ہے، جو بھی میرے پاس ہے اسے میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اولاد ہے۔ انفاق کا مطلب صرف مال خرچ کرنا نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ اس سے بہت بڑھا کے، جس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، بہت بڑھا کے دیتا ہے۔ اور جو بھی خرچ کرے گا، جان خرچ کرے گا، مال خرچ کرے گا، وقت خرچ کرے گا، صلاحیتیں لگائے گا، اولاد لگائے گا، جو بھی لگائے گا، گھر لگائے گا، اللہ اس سے بڑھا کر دے گا۔ لیکن ضروری کیا ہے؟ اخلاص۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاص بندے اور اللہ کے درمیان راز ہے۔ اخلاص جو ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے، جسے نہ فرشتہ جانتا ہے نہ پیغمبر جانتا ہے۔ تو دراصل اخلاص کے اوپر ہی اجر ہے، اخلاص ہی کے مطابق اجر ہے۔ تو اس لیے انفاق کرنا اور اپنے اہل خانہ کو حکمت کے ساتھ ساتھی بنانا، ٹونٹ نہیں کرنی، کمپیئر نہیں کرنا، ٹارچرنگ نہیں کرنی، لیکن حکمت کیونکہ آج بہرحال آسان نہیں ہے، سیدھی بات سمجھ نہیں آتی ہے، بہت اچھے طریقے سے سمجھانا ہے، ساتھ لے کر چلنا ہے، اپنے ساتھ ملا کر چلیں گے تو آسان نہیں ہوگی، اگر الگ الگ چلیں گے تو مشکل ہو جائے گی۔ اور اپنے جتنے عزیز و اقارب ہیں ان سب کو اس نیکی میں شامل کرنا ہے، سب کو ساتھ لے کر قرآن پڑھنے جائیں، جس سے دوستی ہے، اگر کسی سے کراچی میں دوستی ہے تو اسے سمجھائیں کہ وہاں پہ قرآن پڑھے،
اگر کسی سے امریکہ میں دوستی ہے تو اسے سمجھائیں کہ وہاں بیٹھ کے وہ قرآن کی کلاس جوائن کر لے. اگر آسٹریلیا میں کسی کے ساتھ دوستی ہے تو اسے سمجھائیں کہ وہاں سے کسی بھی اسلامک سینٹر کو جوائن کرے اور وہاں جا کر قرآن پڑھے. دوستی کا حق محبت کا یہ حق ہے. اور پھر اپنے تمام عزیز و اقارب کے لیے دعائیں مانگے. اور آخری بات یہ، اور سب سے اہم بات بھی یہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ نیکی پسند ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، جسے ہمیشہ برقرار رکھا جائے. تو آج سے ہم یہ ارادہ اور نیت کریں کہ اس رمضان المبارک میں ہم نے جو اپنی تربیت کرنی ہے، جو قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، جو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، اس کو عید کا چاند نظر آتے ختم نہیں کر دینا، بلکہ اسے برقرار رکھنا ہے. ہم یہ عام طور پر اپنی کلاس کو سمجھاتے ہیں، استاد میرا خیال ہے استاد سمجھاتا ہے کہ ڈگری تمہارے ماتھے پہ نہیں لگی ہوگی، نہ تم ہاتھ میں لیے پکڑ کے پھرو گے کہ دیکھو میں گریجویٹ ہوں، دیکھو میں ماسٹرز ہوں، دیکھو میں پی ایچ ڈی ہوں. بلکہ کہاں سے پتا چلے گا کہ تم ایجوکیٹڈ ہو؟ تمہاری ایتھکس، تمہاری اخلاقیات، تمہاری گفتار، تمہارا کردار بتائے گا کہ تم کتنے ایجوکیٹڈ ہو. یہ بات ہم نے رمضان کیسا گزارا 11 ماہ میں پتا چلنا چاہیے. اس کے اثرات 11 ماہ میں نظر آنے چاہیے. 11 ماہ بقیہ جو سال ہے. اور رمضان دراصل ریفریشر کورس ہے. ہر ادارہ اپنے امپلائیز کو ریفریشر کورس کرواتا ہے. ڈاکٹرز کو بھی کروایا جاتا ہے، ٹیچرز کو بھی کروایا جاتا ہے. ہر ادارہ اپنے امپلائیز کو کرواتا ہے. اللہ اپنے بندوں کو سال میں 1 ماہ اس ریفریشر کورس سے گزارتا ہے تاکہ اس ریفریشر کورس کے ذریعے وہ اپنے 11 ماہ کو بہترین طریقے سے گزار سکیں. یہ بہت ضروری اور اہم ہے، اور اس بات کی بار بار یاد دہانی اور بار بار تذکرہ یہ ہمیں انشاءاللہ فائدہ دے گا. اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہترین طریقے سے رمضان مبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.